खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं, जिसमें इंसान की मौत, क़यामत, हिसाब किताब और मसीह यीशु की दूसरी आमद और खुदा की बादशाही शामिल हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात और हवाला जात मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाते हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक खुदा के फजल से हम 4 कलीसियाओं का बाकायदा तौर पर जो है वो मुताला कर चुके हैं और आज हम 5वीं कलीसिया के ताल्लुक़ से सीखेंगे। और आपको याद होगा कि हमने इन कलीसियाओं के ताल्लुक़ से जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में सीखा। तो बताता चलूँ कि मुकाशफा की किताब के पहले 3 अबवाब के अंदर उन 7 कलीसियाओं का तज़किरा पाया जाता है जो किसी ज़माने में एशिया कूचिक, जो आज तुर्की है, इस जगह पर मौजूद थीं, और इन कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई दीगर तमाम कलीसियाओं की। और मुकाशफा की किताब के पहले बाब के मुताबिक एक आदमज़ात सा सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं। और फिर वो यूहन्ना से, जो इस किताब का मुसन्निफ़ है, उससे कहता है कि इन 7 कलीसियों के फ़रिश्तों को ये लिख। तो फ़रिश्तों से मुराद खुदा के खुदाम हैं। और फिर खुदा यीशु मसीह 7 खतूत इन कलीसियों के नाम जो है वो भेजते हैं और वो इन कलीसियों का जायज़ा लेते हैं। अगरचे कलीसियाँ इन बातों से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह सब बातों से वाकिफ़ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत मुकस्सा तिलावत करूँगा। लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूँगा, बल्कि अपने बाप और उसके फ़रिश्तों के सामने उसका इकरार करूँगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि साबका जो हमने पैगाम सुने हैं उनमें 3रे बाब की 4थी आयत में हमें मिलता है, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। तो हम मुकाशफा की किताब के अंदर मौजूद 7 कलीसियाओं में से 5वीं कलीसिया यानी सरदीस की कलीसिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने बड़ी तफसील के साथ सरदीस की कलीसिया के ताल्लुक़ से सिखाया था कि बाकी दीगर कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे ख़तरात थे, बुत परस्ती, परसिक्यूशन, अज़ियतें और बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो कलीसिया के अंदर मौजूद थे और उन्हें तबाह बर्बाद कर रहे थे। और कलीसियाओं का हर रोज़ उन लोगों से वास्ता पड़ता था जो बुत परस्ती करते थे, इनके मुखालिफ थे। लेकिन सरदीस की कलीसिया के अंदर कोई तालीमी या बिदती किस्म का कोई चैलेंज नहीं था। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ज़ातियात थी और ज़ाती ज़िंदगी थी। तो इसके बावजूद भी वो रूहानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे और खुदा के कद के अंदाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। और जैसा कि खुदा की ख्वाहिश थी, रूह कुदस की ख्वाहिश थी, यीशु की ख्वाहिश थी, वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि अलबत्ता सरदीस में थोड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। तो सफ़ेद पोशाक से मुराद वो खुदावन का दिया हुआ पाक लिबास है, जो इंसान के हाथों का बना हुआ लिबास नहीं है, न किसी फैक्ट्री में
نہ کسی ٹیکسٹائل میں، نہ انسان کے ہاتھوں کی وہ دستکاری ہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ لباس ہے۔ تو وہ سردیس کی کلیسیا کے اندر ان لوگوں کو حاصل تھا جو تھوڑے تھے پر ایمان میں بڑے مضبوط تھے اور بڑی سچائی اور صداقت کے ساتھ مسیح کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو آج ہم 5ویں آیت مقدسہ پہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور خدا ان کے فضل سے اس سے آگے ہم فیلادلفیا کلیسیا کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں۔ لکھا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح، کس طرح؟ جیسے سردیس کی کلیسیا کے اندر کچھ لوگوں کے پاس سفید لباس موجود ہے، تو ہم نے بڑی تفصیل سے ہر کلیسیا کے اختتام پہ یہ سیکھا جو غالب آئے۔ تو غالب آنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ غالب آنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وفادار رہنا، جو خطرات لاحق ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، جن حالات کو فیس کیا جا رہا ہے، جن سے واسطہ پڑا ہوا ہے، ان سب میں قائم رہنا، اور قائم رہ کر جو ہے پائیداری اور مضبوطی کے ساتھ ایمان کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا۔ جس طرح ہم بارہا یوسف کی زندگی کے تعلق سے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ دورانیہ جب یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے ایک کنویں میں ڈال دیا اور پھر اسے بیچ دیا، اور پھر وہ مصر کے بازار میں جا کر بکا، تو یہ سارے جو حالات تھے، جو حالات کی یہ کڑیاں تھیں، یہ جو تسلسل تھا کہ وہ غلامی کی حالت میں وہاں پہ پہنچا۔ زبور 105 کے اندر اس کی اذیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ بیڑیوں سے اسے دکھ دیا گیا۔ تو ان سارے حالات کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا، ایک ایسی آزمائش تھی جو کوئی تلوار، برچھی، نیزہ، کوڑے، بھوک پیاس، ننگا پن، وبا یا تلوار، کسی بھی قسم کی ایسی آزمائش نہیں تھی جو جسمانی طور پر اذیت کا سبب بنتی، لیکن یہ آزمائش پہلی آزمائشوں سے بدرجہ اتم خطرناک اور تباہ کن تھی کہ جب ایک انتہائی اہم عہدیدار فوتیفار کی بیوی نے اس کو جو ہے اس بات کی ورگلایا کہ یوسف اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرے، تو یہ آزمائش اپنی ذات میں انتہائی خطرناک تھی۔ یہ پہلی جتنی بھی آزمائشیں تھیں ان سے یہ زیادہ بھیانک اور خطرناک تھی، اور اس کے نتائج بھی بڑے ہی بھیانک اور خطرناک تھے۔ تاہم جیسے یوسف اپنے بھائیوں کی نفرت، کدورت، عداوت کے باوجود ایمان میں قائم رہا اور خدا کا دامن نہیں چھوڑا، اور جب وہ بازار میں بکا، غلام بنا اور ایک اذیت ناک زندگی بسر کرتا رہا، تو بھی قائم رہا۔ ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دعائیہ زندگی بسر کرتا اور خدا کے ساتھ وہ مخلص تھا، اور جب اس پہ یہ آزمائش آئی جو تباہ کن اور اس کی روحانی زندگی کے پرچھے اڑ جاتے، اس کی روحانی زندگی ویران ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، تو وہاں پہ اس نے یہ جواب دیا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کروں۔ تو اس کی پاداش میں فوتیفار کی بیوی کے ساتھ اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلا۔ وہ ایک ایسی جیل میں ڈال دیا گیا جو خطرناک مجرموں کے لیے مقرر تھی۔ بظاہر تو مغلوب ہو گیا، بظاہر اس انکار کے سبب سے وہ ساری موراث سے، ساری فیسلٹی سے، ساری سہولیات سے وہ بالکل کٹ کر رہ گیا۔ جو کچھ ملا تھا وہ بھی جاتا رہا، وہ چابیاں، وہ کنجیاں، وہ اختیارات، وہ عزت، وہ وقار، ایک لمحے کے لیے سب کچھ اس سے جاتا رہا۔ لیکن دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ اصل میں یوسف غالب آیا، اور وہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ایک ماڈل ملتا ہے، دکھایا گیا کہ جو غالب آتا ہے کس طرح اسے وہ پوشاک ملتی ہے،
کس طرح اختیار ملتا ہے. یوسف دنیا کی نگاہ میں مغلوب ہو گیا, شکست کھا گیا, تباہ برباد ہو گیا, لیکن اصل میں وہ غالب آ گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہی شخص جو دنیا کی نقطہ نگاہ میں مغلوب ہو گیا, شکست کھا گیا, ایک دن اسی ملک کا پرائم منسٹر بن گیا, وزیر اعظم بن گیا. وہ خدا نے دکھایا کہ جو غالب آتے ہیں خدا کی طرف سے انہیں پوشاک ملتی ہے. اس کے تن پہ جو پوشاک تھی وہ فرعون کی دی ہوئی نہیں ہے. اس کے سر پہ جو تاج تھا یہ فرعون کا احسان نہیں تھا, بلکہ خداوندوں کے خدا نے, بادشاہوں کے بادشاہ نے, جو سارے آسمان ساری زمین پہ کل کائنات میں حکومت اور سلطنت کرتا ہے, جو سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے اور تمام کلیسیوں کا جائزہ لیتا ہے, اسی طرح خدا کی نگاہ پوری دنیا کی سیر کرتی ہے. اور وہ جانتا تھا کہ یوسف اس کے ساتھ فرمانبردار وفادار ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ مصر کا بادشاہ بنا, وزیر اعظم بنا, تو اس کے تن پہ جو شاہی لباس تھا, اس کے سر پہ جو تاج تھا, اس کے جو اختیارات تھے, وہ سارے خدا کے دیے ہوئے تحائف تھے, کیونکہ یوسف غالب آیا تھا. تو غالب آنے کا مطلب جو ہے وہ قائم رہنا ہے, اور مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اسے تھامے رکھنا ہوتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی, اور ان کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی جو غالب آتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے سابقہ پیغامات میں سیکھا کہ سردیس کی کلیسیا کی اکثریت ناپاکی, ناراستی, قاہری, لاپرواہی اور گندگی کی دلدل میں دھن چکی تھی, لیکن وہاں پہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی تھی, اور انہوں نے دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تھا, بدی اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا. ان کو وہ سفید پوشاک ملی, اور مسیح نے ان کے ساتھ وعدہ کیا وہ میرے ساتھ سیر کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا کہ یہ سیر کسی پارک کی نہیں ہے, کسی اسٹیڈیم کی نہیں ہے, یہ سیر کسی سمندر کی نہیں ہے, یہ سیر امریکہ کی نہیں ہے, کینیڈا کی نہیں ہے, یونان, انگلینڈ, ہائیلینڈ کی نہیں ہے, یہ سیر آسمان کی سیر ہے. اور یہ مقدسوں کی میراث اور ان کا پھل اور ان کا حاصل ہے. تو اسی طرح آگے پھر ان کو ایک نوی دی جا رہی ہے, سردیس کی کلیسیا کو پھر یہ خوشخبری دی جا رہی کہ اب بھی چانس ہے, موقع ہے, صرف تھوڑے سے نہیں ہے. اگر تم بھی باز آ جاؤ, وہ بدیاں, وہ گناہ, وہ ناپاکی, ناراستی, گالی گلوچ, حرام کاری, زنا کاری, لونڈے بازی, غلط ناجائز کام چھوڑ دو, راستہ سیدھا رکھو, نیت پاک رکھو اور چلتے رہو, غالب آؤ, تو میں تمہیں پوشاک دوں گا. اور کون سی پوشاک؟ سفید پاکیزگی کی پوشاک, جس کے بغیر کوئی بھی آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا. کلام مقدس کا ایک حتمی فیصلہ ہے, وہ فیصلہ یہ ہے کہ بغیر پاکیزگی کے کوئی شخص خدا کو دیکھ نہیں سکتا. مسیح نے فرمایا مبارک ہیں جو پاک دل ہیں, کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے. زبور غالباً 15 میں لکھا ہوا ہے کہ اے خدا, کون تیرے خیمے میں رہے گا, کون تیرے پہاڑ پہ چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے, جس کا دل پاک ہے, جو رشوت نہیں لیتا, جو اپنے ہمسائے کے ساتھ برائی نہیں کرتا. تو یہاں سفید پوشاک سے مراد پاکیزگی ہے, جو خداوند یسوع مسیح ان سب کو دیتا ہے جو گناہ سے نفرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ سے نفرت رکھتے ہیں, انہیں پوشاک ملتی ہے. اور بغیر پاکیزگی کے کوئی بھی یہ پوشاک حاصل نہیں کر سکتا. مت سوچئے کہ کوئی انسان جو ہے وہ پاکیزگی کے بغیر خدا کو پسند آ سکتا ہے. یسوع مسیح کی ایک کھلی دعوت ہے کہ تھوڑے سے نہیں بلکہ زیادہ زیادہ میرے گھر میں داخل ہوں. ہم جانتے ہیں خدا کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپروچ کرتا ہے, میکسیمم چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں, اس کے پیچھے چلے. یہ ایک سبب ہے کہ پچھلے 2000 سال سے انجیل جلیل کی منادی ہو رہی ہے. اگر تھوڑے بچانے ہوں اور تھوڑے ہی خدا کا مضمون ہوں, اگر تھوڑے ہی لوگ خدا کا جو ہے وہ ہدف ہو, تو پھر وہ بہت جلد دنیا کا خاتمہ کر دیتا. لیکن پچھلے 2000 سال سے منادی ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب ابراہم کے پاس وہ 3 مہمان آئے جنہوں نے ایک دوپہر ابراہم کے ساتھ گزاری, کھانا کھایا,
اور جب وہ سدوم اور عمورہ کی طرف جانے والے تھے تو خدا نے خود ابراہیم کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کیا تاکہ کوئی ایسا ذریعہ ملے جو شفاعت کرے. تو خدا وہاں پہ اس بات کا متلاشی تھا. خدا چاہ رہا تھا کہ میکسیمم لوگ ملیں تاکہ برباد نہ کیے جائیں. تو ہمارے خدا کی خواہش یہی ہے کہ وہ انسان کو برباد کرنے میں خوش نہیں ہے, تباہ کرنے میں خوش نہیں ہے. اور خدا کے دل کی عکاسی کرتے ہوئے روح القدس کی معرفت پطرس رسول یوں فرماتا ہے دوسرے پطرس کے 3 باب کی غالباً 9ویں 10ویں آیت مقدسہ میں ایسے ہمیں ملتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے, یعنی میکسیمم لوگ بچیں, زیادہ سے زیادہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. یہ آگے انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا کے دیے وسائل اور ذرائع. خدا نے انسان کو بچانے کے لیے آج بہت سارے نیٹ ورکس کھولے ہوئے ہیں, بہت سارے ذرائع خدا نے بنائے ہوئے ہیں جن کی وساطت سے خدا پوری دنیا اپنا اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. تو سردیس کی کلیسیا کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ جو گناہ کی, بدی کی, ناپاکی کی, ناراضگی کی دلدل میں دنس چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں, وہ بھی اگر غالب آتے ہیں تو ان کے لیے بھی سفید پوشاک جو ہے وہ موجود ہے. اور آگے لکھا ہے میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا. تو ناظرین, جیسا کہ ہم آسانی کے ساتھ یہ جان سکتے ہیں, کتاب حیات, بک آف لائف, عہد عتیق میں کتاب خروج کے غالباً 33ویں باب کے اندر ہمیں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس گناہ کے سبب سے جو انہوں نے بت پرستی میں پڑھ کر کیا انہیں برباد کرنا چاہتا تھا, تو موسیٰ نے شفاعت کرتے ہوئے خدا سے یہ کہا کہ اگر تو ان کو نہیں بخشتا, ان کو معاف نہیں کرتا, تو میرا نام بھی کتاب حیات سے نکال دے. مزامیر کے اندر 2 نبی ذکر کرتے ہوئے کتاب حیات کا ذکر کرتا ہے, اور پھر یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں اس کتاب کی طرف مبذول کیا جب شاگرد بڑی فتوحات کے ساتھ واپس لوٹے, بدروحوں کو نکالا اور بڑے بڑے معجزات ان کے وسیلے سے ہوئے اور وہ خوشی سے سرشار تھے. تو وہ یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں, اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمانی کتابوں میں کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. پولس رسول بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر ایک خاندان جس کا نام آسمان پہ نامزد ہے. تو کتاب حیات کیا ہے؟ جیسا کہ بڑی سادگی کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کتاب کا مطلب ہم سارے جانتے ہیں, حیات کا مطلب زندگی ہوتی ہے. تو کتاب حیات کیا ہے؟ کیا وہ اس طرح کی جس طرح ہمارے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں, بہی کھاتے ہوتے ہیں, کہ اس طرح کی کتاب ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پر باضابطہ مقدسوں کا نام لکھا جاتا ہے؟ جی ہاں, کتاب مکاشفہ کے اندر ہمیں بار بار جو ہے وہ کتاب حیات کا تذکرہ ملتا ہے, زندگی کی کتاب کا تذکرہ ملتا ہے. تو بے شک خدا کی یادداشت کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ خدا تمام چیزوں کو سابق سے جانتا ہے, اور خدا کی یادداشت اس قدر کمال ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. خدا لامحدود ہے, اس کی یادداشت بھی اسی طرح ہے. وہ ہمیں سادگی کے ساتھ بھی اسے یاد ہے کون راست باز ہے, کون پاک ہیں, کن کو کہاں رکھنا ہے, کون میری بادشاہی میں داخل ہوں گے. لیکن خدا, کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا میں طاقت ہے اور خرد بھی ہے, حکمت بھی, دانائی بھی ہے. جہاں خدا قوت کا سرچشمہ ہے وہیں خدا تعالیٰ حکمت اور دانائی, اور خدا انتظام کا خدا ہے, ترتیب کا خدا ہے, سلیقے کا خدا ہے. خدا کے ہاں ہر چیز ایک سیکوینس کے ساتھ ہے, انتظام کے تحت ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے اوپر باضابطہ طور پر, باقاعدہ طور پر فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے, ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, جہاں پہ وہ ان تمام مقدسوں کا ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ باضابطہ طور پر, باقاعدہ طور پر ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح سے نئے زندگی حاصل کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ ویسے جانتا ہے کہ کون سا انسان کیا کر رہا ہے اور کون اس کے بیٹے پر ایمان لا کر ابدی زندگی پا چکا ہے. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ خدا کے ہاں باقاعدہ ترتیب ہے.
اور جب ہم توریت، اسفار خمسہ، تورا، پینٹاٹیوچ، شریعت کی پہلی 5 کتابیں جن کا مصنف موسیٰ ہے، تو جب ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا تعالیٰ موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ ان باتوں کو لکھ لے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ہاں لکھنے کا جو ہے وہ باقاعدہ نظام ہے، اور خدا لکھی ہوئی باتوں کو بھی باقاعدہ جو ہے اپنے ریکارڈ میں رکھتا ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب حیات حقیقتاً راست بازوں کا وہ مقدس ریکارڈ ہے جہاں پہ خداوند تعالیٰ ان کے باقاعدہ طور پر نام لکھتا ہے. اور خداوند کو ویسے سب کو یاد ہے، لیکن یادگاری کے طور پر وہ آسمان پر ایک کتاب موجود ہے جس جگہ پہ نجات یافتہ لوگوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو یہ آفر ہے سردیس کی کلیسیا کا کے لیے کہ وہ قائم رہیں، غالب آئیں، تو پھر ان کا نام نہیں کاٹا جائے گا. اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھار ہم زندگی کے اندر کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری روحانی زندگی کا معیار وہ نہیں رہتا، ہماری دعائیہ زندگی وہ نہیں رہتی، کتاب مقدس کا مطالعہ وہ نہیں رہتا، خدا کے ساتھ فیلوشپ کا معیار وہ نہیں رہتا، ہم ویسے روحانی نہیں رہتے جیسے کبھی ہوتے تھے. اس کے برعکس ہماری زندگی میں بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے ایسے کام بھی آ جاتے ہیں جو خدا کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن فی الفور ہمارا نام کتاب حیات سے کاٹا نہیں جاتا. خدا انتظار کرتا ہے، اور یسایا کی کتاب میں ایک آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، اے برگشتہ فرزندو واپس آ جاؤ، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. خداوند تعالیٰ صابر ہیں، اور خداوند کا جو صبر ہے وہ اس کو کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا. وہ تحمل کرتا ہے، اور تحمل کی بھی کوئی پیمائش نہیں ہے، اور وہ ہر ایماندار کے بارے میں یہ تحمل کرتا رہتا ہے کبھی بھی لوٹ کر واپس آئے. لہٰذا وہ ایک دن میں، ایک سال میں، ایک مہینے میں یکدم وہ کسی کا نام نہیں کاٹ دیتا، جیسا کسی مقدس کا کہنا ہے کہ خدا کسی بھی ایماندار راست باز کے مرنے تک انتظار کرتا ہے کہ وہ شہر راست پر آ جائے، سیدھی راہ پر آ جائے. لہٰذا یکدم آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج میں گر پڑا ہوں، تو فی الفور میرا نام کتاب حیات سے کاٹ نہیں دیا جائے گا، خدا میرا انتظار کرے گا. مشرف بیٹے کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ باپ اگرچہ گیا نہیں ہے لیکن گھر میں بیٹھے وہ انتظار کرتا رہا. بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے چرواہا گیا، سکوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس عورت نے اپنا دیا چراغ جلایا، لیکن مشرف بیٹے کی کہانی میں باپ کا دل انتظار کر رہا تھا کہ بیٹا واپس لوٹ کر آئے گا. اسی طرح خدا انتظار کرتا ہے کہ لوگ برگشتگی سے واپس آئیں اور ان کا نام کتاب حیات میں قائم رہے. اگر زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ جاتا ہے تو میرے لیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم واپس آ جائیں اور کتاب حیات میں ہمارا نام جو ہے وہ برقرار رہے. خداوند اس پیغام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.